अस्सलाम वालेकुम। हम अपोजिशन की तहरीक के ऊपर भी थोड़ी बात कर लें कि अपोजिशन की तहरीक के हवाले से मैंने एक वीडियो बहुत पहले लाहौर जलसे से पहले की थी और मैंने आपको बता दिया था कि कोई लॉन्ग मार्च की तवक्को नहीं है और लॉन्ग मार्च के नतीजे में किसी किस्म की हुकूमत के खात्मे के कोई इम्कानात नहीं है और सेनेट के इंतखाबात भी बरवक्त होंगे और ये सारी जमातें सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पीपल्स पार्टी है वो कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी, लिहाजा इस्तीफ़ों वाली खबर भी ख़त्म हो चुकी। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा उसके भी इम्कानात बहुत कम हैं। अब जो उन्होंने नया एक शोशा छोड़ा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने 19 तारीख को एहतजाज किया जाएगा। ये भी एक रोज़ा अलामती एहतजाज होगा और ये एहतजाज भी अपोजिशन की तहरीक को मजबूत नहीं करेगा बल्कि अपोजिशन की तहरीक को मज़ीद कमज़ोर करेगा और अपोजिशन को डिफेंसिव ले जाएगा। कहते हैं कि बंदर की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। अपोजिशन की इस इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पर ये मकोला क्यों सादिक आता है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये मकोला जो कहा जा रहा है कि बंदर की जब मौत आती है तो शहर का रुख करता है, लिहाजा अपोजिशन ने तमाम दीगर मुतालबात को एक तरफ रख के इलेक्शन कमीशन का रुख किया, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का फ़ैसला किया। और उनके एहतजाज का नुक्ता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क गैर मुल्की फंडिंग का जो केस है उस केस को फौरी तौर पर सुना जाए और उस केस का फ़ैसला किया जाए। अब देखिए सूरत हाल ये है कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरून ममालिक से फंडिंग हुई है, यानी कि बैरून मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ की मदद की है, माली मावनत की है। ये कोई बात ऐसी नहीं है कि जो पहले से मालूम ना हो। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ के कानून के मुताबिक पूरी दुनिया की जो तंजीमात जिनका इंटरनेशनल नेटवर्क है वो जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से फ़ंड्स को इकट्ठा करती हैं, चंदा करती हैं किसी भी सियासी या मजहबी मकसद के लिए, तो उनका तरीक़ाकार यही होता है कि वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक वहाँ कोई ना कोई एंटिटी रजिस्टर करती हैं, कोई कंपनी बनाती हैं, कोई चैरिटी बनाती हैं, कोई ट्रस्ट बनाते हैं, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसके नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा करके एक बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है और वहाँ से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है पाकिस्तान में। दुनिया की हर मजहबी और सियासी जमात का, हर फलाई रफ़ाई तालीमी ऑर्गेनाइजेशन का यही तरीका है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरह कैश जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं है या कैश फाइनेंसिंग नहीं होती। ये मुमकिन नहीं होता कि हज़ारा की तादाद में पाउंड या डॉलर या यूरोज़ आप कैश इकट्ठा करें और उनको कैश की सूरत में पाकिस्तान ट्रांसफ़र करें। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो लोग फ़ंड देने वाले होते हैं उनमें से अक्सर बड़ी तादाद में वो लोग होते हैं कि जिनके पैसे बैंक में होते हैं और वो चाहते हैं कि वो बैंक से ही ट्रांसफ़र करें अपनी डोनेशन को किसी बैंक अकाउंट में। उसके लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है और जब बैंक अकाउंट आप खोलते हैं और उसके ज़रिए पाकिस्तान अपने मनी ट्रांसफ़र करनी होती है तो ज़रूरी होता है कि मुल्की कानून के मुताबिक ये एक बॉडी बनाई जाए जिसका वो बैंक अकाउंट खुलवाया जाए, क्योंकि कोई भी अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे जमा दुनिया के ममालिक के, यहाँ के मगरबी दुनिया के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अपने प्राइवेट अकाउंट में लोगों से डोनेशन या चंदा नहीं ले सकता। तो लिहाजा ये तो डेफिनेटली एक सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया से पीटीआई को फंड दिए गए हैं और वहाँ इकट्ठे किए गए हैं और उनको पाकिस्तान ट्रांसफ़र भी किया गया है। अब बात ये की जाती है कि जो पीटीआई के बैरून मुल्क जो फंड्स जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं वहाँ जो फंड्स दिए गए हैं वो फंड्स देने वाले जो लोग थे वो ऐसे थे कि जो गैर मुल्की थे या उनकी आमदन जो है वो आमदन जायज़ नहीं थी, वो उस आमदन के ज़राए जो हैं वो ऐसे थे कि जिनके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, या वो किसी दीगर ममालिक के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी के अलावा दीगर नेशनैलिटीज़ के लोग थे जिन्होंने पीटीआई के लिए फंडिंग की। अब जब इसके ऊपर सवाल अदालत में बहस होगी, जब बातचीत होगी, तो अगेन ये एक ऐसी बात है कि जब आप पब्लिक फंडिंग करते हैं, लोगों को डोनेशन के लिए कहते हैं, तो ये डोनर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो डोनेशन दे रहा है वो डोनेशन सही रकम का दे। कोई भी डोनेशन लेने वाली बॉडी कभी भी ये नहीं कर सकती कि वो डोनर के अकाउंट से जब उसके पास पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो वो इस चीज़ का ज़्यादा ले कि वो डोनेशन देने वाले ने इनकम कैसे जनरेट की है। अगर इस बुनियाद पर दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ फ़ैसले करने शुरू कर दिए जाएँ तो शायद दुनिया की कोई भी NGO ऑपरेट ना कर सके। लिहाजा जब इसका एक कानूनी जायज़ा लिया जाएगा तो मुझे यकीन है कि ये भी एतराज़ जो है, इस एतराज़ में कोई बहुत ज़्यादा वज़न नहीं रहेगा। हाँ, अलबत्ता बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी अमाउंट में किसी एक अकाउंट से अगर फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं
اور وہ ان کا تعلق کسی ایسے ملک سے ہے کہ جو پاکستان دشمن ملک ہے، تو پھر یقیناً سوالات اٹھیں گے اور ان سوالات کے جواب پی ٹی آئی کی قیادت کو، لیڈرشپ کو دینا پڑیں گے. چونکہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اگر ڈونیشن لینے والی باڈی ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں 10 پاؤنڈ آتے ہیں، 20 پاؤنڈ آتے ہیں، 50 پاؤنڈ آتے ہیں، 100 پاؤنڈ آتے ہیں، 1000 پاؤنڈ آتا ہے یا 2-3 ہزار پاؤنڈ آتا ہے، یورو آتا ہے، تو یقیناً وہ آپ کو الارم نہیں کرتے. لیکن اگر آپ کے کسی اکاؤنٹ میں لاکھ پاؤنڈ یا لاکھ یورو یا لاکھ ڈالر آ جائے یا ملین ڈالر آ جائے، تو یقیناً آپ کے کان کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کس نے دیے ہیں، اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس چیز کا جائزہ لیں کہ یہ فنڈز دینے والا کون ہے. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے، مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے، تو پھر یقیناً پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ جو میں نے مقولہ کہا ہے کہ جب بندر کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، وہ کہاں مصداق بنتی ہے اس ساری صورتحال اس مقولے کی؟ تو وہ بات یہ ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کے اوپر تو کیس ہے غیر ملکی فنڈنگ کا، مگر فنڈنگ ان سیاسی جماعتوں کی کیسے ہوتی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آتے ہیں؟ الیکشن کمیشن میں یہی کیس پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے اور مسلم لیگ نون کے خلاف بھی ہے. اور جب ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ پیش ہوں گے، اور اگر الیکشن کمیشن جب یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے صرف ایک فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ اگر یہ ہوا کہ تمام جماعتوں کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کیے جائیں گے اور اس چیز کا جائزہ لیا جائے گا کہ ان جماعتوں نے جو ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہارات دیے ہیں اربوں روپے کے، اور جو انہوں نے نیشنل نیوز پیپرز کو اشتہارات دیے ہیں اربوں روپے کے، اور یہ جو انہوں نے دیگر اخراجات کیے ہیں پورے ملک میں اپنی الیکشن کمپین کے اوپر اربوں روپے کے، وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور ان کا اگر آڈٹ ہونا شروع ہو جائے تو میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان یا پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جنہوں نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹ سبمٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اگر حقیقی معنوں میں آڈٹ کیا جائے گا تو یہ چیز نظر آ جائے گی کہ جو اکاؤنٹ انہوں نے سبمٹ کیے ہیں وہ اور جو اخراجات ہیں، ان اخراجات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر انہوں نے اکاؤنٹ میں شو کیے ہیں کہ ان کے پاس پورے سال میں لاکھ روپے تھے اور انہوں نے الیکشن کمپین کے اوپر لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، تو ایکچولی ان کا خرچہ کروڑ میں ہے. اور اگر انہوں نے کروڑ شو کیے ہیں تو ان کا ایکچوئل خرچہ اربوں میں ہے، جس کی تفصیلات الیکشن کمیشن بڑے آرام سے منگوا سکتا ہے. وہ اگر صرف تمام اخبارات سے اپنے پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام اخبارات کا ڈیٹا جمع کر لے کہ اخبارات میں الیکشن کے دنوں میں کتنے اخراجات آئے ہیں، اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو جو ایجنسیز اشتہارات دیتی ہیں، 2 یا 3 ایجنسیز ہیں جن کے ذریعے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہارات دیے جاتے ہیں، ان ایجنسی سے ڈیٹا لے لیا جائے کہ آپ کے ذریعے مختلف جماعتوں نے کتنے کے اشتہارات دیے ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہوئے ہیں صرف 2 مدوں میں، اخبارات میں اشتہارات کی مد میں اور ٹی وی چینلز پہ اشتہارات کی مد میں، ان کو لے لیا جائے اور ان کا کمپیریزن اگر ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ سے کر لیا جائے تو یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ تمام جماعتیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں، ان کے اکاؤنٹس ان کے اخراجات سے مطابقت نہیں رکھتے. اور اس کے علاوہ دیگر جو انہوں نے دھاندلیاں کرتے ہیں یا دیگر وہ جو کام کرتے ہیں، ان اکاؤنٹس میں، ان اکاؤنٹس کی آڈٹ میں اور ان اکاؤنٹس کی سبمیشن میں جو جھوٹ بولتے ہیں، اور بالخصوص ہر امیدوار جو ایک حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے کہ میں نے انتخابات کے اوپر اتنے اخراجات کیے ہیں، اور اس کی مد جو ہے وہ بہت کم ہے، غالباً اس دفعہ 15 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے، غالباً اس طرح کی کوئی مد ہے، یعنی کہ اس کی لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی خرچ نہیں کر سکتا. اور ایکچولی جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ، ہر امیدوار نیشنل اسمبلی کا کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے اپنے الیکشن کے اوپر. اور اگر الیکشن کمیشن اسی کا ان سے جواب لینا شروع کر دے تو پاکستان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی کوئی ایم این اے اس کا جواب نہیں دے سکے گا. لہذا اگر الیکشن کمیشن برابری کی سطح پر ان تینوں جماعتوں کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کروانا شروع کر دے اور ان کا جائزہ لینا شروع کر دے اور ان کے فنڈنگ کے ذرائع کو جاننا شروع کر دے تو پاکستان تحریک انصاف کو تو شاید مشکلات کا یقیناً سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ جو جماعتیں ہیں ان کے پاس تو سرے سے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس تو سرے سے ان کا سارا جو کام ہے وہ سارا کرپشن کی آمدن کے اوپر اور سارا جو ہے وہ لوٹ مار کی آمدن کے اوپر ان کا نظام چلتا ہے. تو یہ کیسے اپنے اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن کو مطمئن کر سکیں گے یا سیٹسفائی کر سکیں گے یا اپنے اکاؤنٹس کا جواب دے سکیں گے. اور پھر آخری بات بڑی اہم ہے کہ یہ مصدقہ باتیں بہت لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہوئی، مگر مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ بات
بہت دفعہ سامنے آ چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کی براہ راست فنڈنگ جو ہے وہ را کرتی رہی ہے اور انڈیا سے اس کی فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اور وہ فنڈنگ دنیا کے مختلف ممالک کے ذریعے مسلم لیگ نون کو اور اس کی قیادت کو پیسے دیے جاتے رہے ہیں۔ اور اس بات کا برملا اظہار ایک انڈین جرنلسٹ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بھی ان کے ایک ریٹائرڈ جرنل نے کیا تھا کہ ہم نے نواز شریف کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس بات کا اعلان ڈاکٹر طاہر القادری بھی جب وہ اس حکومت کے خلاف اپنی کمپین چلا رہے تھے، اور جو اس وقت ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی ایک تحریک مسلم لیگ نون کی حکومت کے پر انصاف کے لیے ان کی تحریک چل رہی تھی، تو انہوں نے بھی بڑے واشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس اس چیز کے ثبوت ہیں کہ مسلم لیگ نون کو باقاعدہ را کی اور انڈیا کی فنڈنگ حاصل ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی بھی عدالت بلائے گی اور تو میں وہ سارے کے سارے ثبوت رکھنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے نون لیگ کو بھی چیلنج کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو کہ اگر آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں تو ہمت کریں، ڈینائی کریں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غلط ثابت کریں، تو میں وہ سارے ثبوت دینے کو تیار ہوں۔ لہذا اگر اس طرح کے ثبوت مانگ لیے الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور وہ ثبوت سامنے آ گئے تو پھر مسلم لیگ نون کا کیا حال ہوگا وہ آپ جان سکتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی بھی اسی طرح کی بیرون ملک فنڈنگ کی تو میرے پاس کوئی اطلاعات یا انفارمیشن نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے اندرون ملک جو کرپشن کی آمدن ہے اس کے ذریعے انہوں نے جو اخراجات کیے ہیں وہ اخراجات میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں، ان کے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹ الیکشن کمیشن کو سبمٹ ہوئے ہیں ان کا اور ان کے اصل اخراجات کا کوئی موازنہ نہیں ہے، تو اس میں وہ بھی پھنس سکتے ہیں۔ تو اگر الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کرنا شروع کر دے گا تو پی ٹی آئی سے زیادہ مشکلات کا شکار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہوگی۔ لہذا عین ممکن یہ ہے کہ جس طرح آگے صورتحال ڈیولپ ہوگی یہ دونوں اپوزیشن جماعتیں اس مطالبے سے بھی پیچھے ہٹتی آپ کو بیک ٹریک کرتی نظر آئیں گی، اور ان کے پاس اب کوئی سودا بیچنے کو نہیں رہا، اور ان کے خلاف اگر عمران خان صاحب جو اس بات کے اوپر کہتے ہیں بار بار، اتنی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں NRO کہ اب تو ان کی زبان سے NRO کا لفظ ہی سن کے بندے کو ہیجان کی سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ اگر واقعی وہ مزید 2.5 سال ان جماعتوں کو دیے جانے والے NRO کے راستے میں چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر پاکستان کی عوام کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اس استحصالی اور موروثی سیاست سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ اور اگر اس موروثی سیاست کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک اوپن ماحول بنتا ہے سیاست کے لیے تو یقیناً یہ پاکستان کی عوام اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے ایک خوش آئند بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں شاید کبھی حقیقی جمہوری نظام، عوامی جمہوری نظام اور شرافتی جمہوری نظام قائم ہو سکے۔ اس کی امید صرف ایک چیز کے ساتھ لگی ہے، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو گزشتہ 40 سالوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کرپشن کے ذریعے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس ملک کی اکانومی کو وہاں لے گئے ہیں کہ جہاں اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور پھر اوپر سے نہ صرف انہوں نے کرپشن کی ہے بلکہ آگے عمران خان صاحب کے بقول ہر لیڈر کے بیٹے تیار لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر مریم نواز اور شہباز شریف ہیں، ادھر بلاول ہیں، ادھر چودھری برادران کے مونس صلاحی ہیں، ادھر حسن یار ولی کا بیٹا بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی بیٹا۔ ان تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے عوام کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے پاکستان کے عوام کو اپنا مزارع سمجھا ہوا ہے، اور اپنے پوری عمر اس ملک کے اقتدار کے اوپر قبضہ جمائے رکھنے کے بعد اور اس ملک کے وسائل کو لوٹنے کے بعد اب انہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو تیار کر دیا ہوا ہے حرام کی کمائی مزید کمانے کے لیے اور اس ملک کے عوام کو مزید غلام بنائے رکھنے کے لیے۔ تو اگر ان کا راستہ روکنے کی ایک ہی امید ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کرپٹ خاندانوں کی گرفت سے پاکستان کے عوام کو آزاد کرے اور پاکستان میں حقیقی معنوں میں ایک عوامی اشتراکی جمہوریت کا سہرا تو بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔